सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ MQM की कराची में रैली, पुलिस की MQM के कारकुनों पर शेलिंग और लाठी चार्ज। MQM के मुंतखब अवामी नुमाइंदों को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। MQM के कारकुनों ने वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना दिया था। इंतजामिया के MQM रहनुमाओं से मुज़ाकरात नाकाम हुए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में पाक फौज के पेशा वाराना अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत दौरा चीन के बारे में आला सतह का इजलास। वफाकी वज़रा, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद, मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ, आर्मी चीफ और सीनियर अफसरान की शिरकत। इजलास में वज़ीर आज़म को दौरा चीन के दौरान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के बारे में ब्रीफिंग। सरमायाकारी, तिजारत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बरामदात बढ़ाने के लिए ठोस मंसूबों के बारे में भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तर्जुमानों का इजलास। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। इमरान खान ने ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट, सेहत कार्ड से मुतालिक रिपोर्ट ली। इमरान खान कहते हैं कि मौजूदा दौरे हुकूमत में कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। साबिक़ा अदवार में पैनामा जैसे स्कैंडल सामने आते रहे। अवाम को बताया जाए कि शरीफ खानदान ने मनी लॉन्ड्रिंग की। तर्जुमानों को सेहत कार्ड सहूलत के बारे में भी आगाह करने की हिदायत। उन्नीस 1908 के बाद पहली दफा हुकूमत सिविल कानून में तब्दीली लेकर आ रही है। सिविल और फौजदारी कवानीन में तब्दीलियों से मुल्क में मौसर इंसाफ के निज़ाम को यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म की सिविल कानून में इस्लाहात पर आला सतही इजलास में गुफ्तगू। इमरान खान बोले कि कवानीन की आड़ में माजी के हुक्मरान अपने लिए राह फरार के रास्ते को महफूज रखना था। मौजूदा दौरे हुकूमत में अदलिया आज़ाद है। पंजाब के अंदर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मतलब कि हर घर को, हर ख़ानदान के पास एक हेल्थ कार्ड 10 लाख रुपए का। ये आप में से पता नहीं कितने जानते हैं दुनिया में हेल्थ सिस्टम्स क्या हैं। मैंने तो जो बरतानिया का जो सबसे अच्छा नेशनल हेल्थ सर्विस गिनी जाती थी दुनिया में हेल्थ सिस्टम, मैंने तो वो बड़ा करीब से देखा हुआ है। लेकिन ये जो है ये उससे भी आगे निकल गई है। इसके अंदर कोई भी ख़ानदान पाकिस्तान का, वो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं, किसी भी अस्पताल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जिधर वो समझते हैं बेहतर इलाज उनको मिलेगा, वो जा सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सेहत कार्ड बहुत बड़ा इक़दाम है। पैसा न होने से गरीब को इलाज कराने में दुश्वारी का सामना था। हमने कभी फलाही रियासत की कोशिश नहीं की। मुल्क में गरीब ठोकरें खाता रहा और अमीर अलग निज़ाम से फ़ायदा उठाता रहा। हेल्थ इंश्योरेंस पर 450 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सेहत के शोबे के ऊपर हुकूमत पंजाब ने खुसूसी तौर पर तवज्जो दी है। हमने सेहत का बजट जो पिछली हुकूमत से 200 गुना हमने ज़्यादा बढ़ाया है। वो दिन दूर नहीं कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो ख्वाब देखा था वो इंशाल्लाह पूरा होगा। ये ख्वाब जो आवाम को सेहत की सहूलतें फ़राहम करने का वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने देखा है, ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा से शुरू होकर
پھر پنجاب کے 3 ڈویژن ڈیرہ غازی خان، ساہیوال اور لاہور سے ہوتے ہوئے آج ہم راولپنڈی تک پہنچے ہیں۔ یہ مارچ کے آخر تک ہم پورے پنجاب کو کور کریں گے تو پورے پنجاب کے لوگوں کو یہ صحت کی سہولت میسر ہوگی۔ 23 نئے اسپتال بن رہے ہیں اور کئی ہیلتھ کی فیسلٹیز بھی جا رہی ہیں اس صحت کارڈ کے علاوہ۔ یہ ریاست مدینہ کی طرف پہلی قدم ہے۔ پنجاب حکومت نے صحت کے شعبے پر خصوصی توجہ دی۔ صحت کا بجٹ سابق حکومت سے 200 گنا زیادہ بڑھایا۔ وہ دن دور نہیں جب وزیر اعظم کا خواب پورا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا تقریب سے خطاب، بولے صحت کارڈ کا اجرا ریاست مدینہ کی طرف پہلا قدم ہے۔ مارچ کے آخر تک پورے پنجاب کو صحت کارڈ فراہم کر دیا جائے گا۔ صوبے میں 23 نئے ہسپتال بن رہے ہیں۔ صحت کی فیلڈ میں ایک خاموش سا انقلاب برپا ہے۔ ہم نے صحت کے پروگرام کو جو آگے لے کے جانا ہے اس کو اگنور نہیں کیا، اور یہ صحت انشورنس پروگرام، صحت سہولت پروگرام ایک انتہائی بڑی سہولت ہے جو اس ملک کے عوام کو اور ان تمام علاقوں میں جہاں یہ برپا کیا جا رہا ہے دی جا رہی ہے۔ آپ سوچیں کہ یہ کیسی کیسی چیزوں کے لیے فراہم ہوگی۔ ہارٹ کے آپریشن، کینسر، ڈائلسس، نیورو سرجری، ڈیلیوریز، سی سیکشنز، جلے ہوئے لوگوں کا علاج، ایکسیڈنٹ، ٹراما، سرجریز، بہت ساری میڈیکل کیئر۔ میں آج آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ہم اس سارے پاکستان کو اس یونیورسل کورز کی طرف لے کے چلیں۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں کہ صحت کے شعبے میں خاموش انقلاب آ رہا ہے۔ صحت کارڈ سے متوسط طبقے کو فائدہ ہوگا۔ صحت کارڈ منصوبے میں توسیع کی جائے گی اور اس میں مزید سہولت دی جائے گی۔ صحت کارڈ سے کینسر سے لے کر ہر بڑی چھوٹی بیماری کا علاج ہو سکے گا۔ صحت کارڈ شہریوں کے لیے بہترین سہولت ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب اور داخلہ مقرر۔ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر مملکت نے مصدق عباسی کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ایڈوانسڈ ملک ہیں، جس طریقے سے برطانیہ ہے، بورس جانسن نے بھی کہا ہے کہ ہم بند نہیں کریں گے، ہم سمارٹ لاک ڈاؤنز کریں گے لیکن بزنسز کو بند نہیں کریں گے۔ تو اس کا مطلب اب جو پی ایم کہہ رہے تھے پہلے، تو اب سارے کے سارے لوگ جو ہیں ان کی اس بات میں وہ آنا شروع ہو گئی۔ تو یہ جو انویسٹمنٹس کرتے رہے پرائم منسٹر اور یہ حکومت، اس سے یہ ہوا کہ 2021 کی 20 اور 21 کی جو جب سال آیا اس میں گروتھ جو ہے 5.37% ہوئی۔ اچھا، یہ جو ہے یہ ظاہر ہے کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا اتنی گروتھ ہوگی، لیکن گروتھ ہوئی۔ حکومت کو بہت سے معاشی چیلنجز کا سامنا رہا۔ کرونا کی وجہ سے دنیا بھر میں اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ معیشت میں بہتری کے لیے IMF کے پاس جانا پڑا۔ احساس پروگرام کے ذریعے عوام کو ریلیف فراہم کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کی پریس کانفرنس، بولے FBR نے ریکارڈ ٹیکس جمع کیا، ترسیلات زر میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوا، ہمارے اسٹیٹ بینک ذخائر میں کمی نہیں آئی۔ آنے والے 2023 کی الیکشنز ہیں، چونکہ وہ EVM پہ ہونے، اب قانون یہ کہتا ہے، تو اس سلسلے میں چیزوں کو روزانہ کی بنیاد پہ آگے جانا چاہیے۔ اب ہمارا کام تھا کہ ہم نے یہ بنا دیا ہے، یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے۔ قانونی اور آئینی حق ان کا ہے کہ وہ کسی بھی مشین کو سلیکٹ کریں۔ ہمارا پہلے دن سے یہ موقف ہے، ابھی بھی ہے، کہ الیکشن کمیشن کو یہ رائٹ بنتا ہے کہ وہ مشینیں چوز کرے۔ جو بھی سلیکٹ وہ کرتے ہیں اس کے لیے ان کو RFP یعنی کہ ایک انٹرنیشنل ٹینڈرز فلوٹ کرنے پڑیں گے، وہ کریں۔
قانون بن چکا 2023 کے انتخابات ای وی ایم پر ہی ہوں گے. الیکشن کمیشن بلدیاتی انتخابات میں ای وی ایم کے استعمال کا وعدہ نبھائے. الیکشن کمیشن کا کام ہے وہ جیسے چاہے مشین حاصل کرے. وزیر سائنس شبلی فراز کی میڈیا سے گفتگو. بولے ہم نے الیکشن کمیشن کی ڈیمانڈ کے مطابق مشین بنائی. جس مشین کا انتخاب ہوگا اس کا عالمی ٹینڈر جاری ہوگا. ہماری حکومت کا مقصد کوئی خاص مشین نہیں. نون لیگ اور فضل الرحمان عمران خان کو کرپٹ کہیں, اسے آسمان پر تھوکنا کہتے ہیں. عالمی بینک پاکستان کی 5.37% ترقی کی تصدیق کر رہا ہے. ایسے وقت میں ہم کس قدر منظم مافیا کا سامنا کر رہے ہیں. وزیر اطلاعات وفاد چودھری کا ٹویٹ. بولے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ مالیاتی کرپشن کا نہیں بلکہ قانون کی حکمرانی میں تنزلی کا بتا رہی ہے. نواز شریف کے پیسے لندن میں اور سیاست پاکستان میں ہے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں کہ عمران نیازی نے کرپشن میں 10 سال کا ریکارڈ توڑ دیا. رپورٹ ثبوت ہے کہ عمران نیازی کے نائب پاکستان میں صرف کرپشن ہوئی ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نظام بیٹھ جانے کا اعلان ہے. رپورٹ پر غور کرنا ہوگا. ایک نااہل شخص کتنا خطرناک ثابت ہوتا ہے. رپورٹ چھپانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. رپورٹ جھٹلانے کے بجائے خود احتسابی درکار ہے. دوسروں پر کرپشن کا الزام لگانے والے کا اپنا منہ کرپشن کی گندگی سے داغدار ہو گیا. ان کے لگائے گئے جھوٹے الزام تو ثابت نہ ہوئے لیکن خود عالمی سرٹیفائیڈ چور نکلے ہیں. فواد صاحب چوری پکڑی گئی. بہانوں کے بجائے جیل جانے کی تیاری کریں. مریم اورنگزیب کا رد عمل. بولی آٹا, چینی, دوائی, بجلی, گیس اور کرونا فنڈز چوری کے تمام قصے رپورٹ میں جوڑے گئے. رپورٹ کہہ رہی ہے کہ عمران مافیا نے عوام کو یرغمال بنایا ہوا ہے. رہنما پیپلز پارٹی شہری الرحمان کہتی ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ پر وزیر اعظم اور وزراء کا رد عمل حیران کن ہے. اپنا قبلہ درست کرنے کے بجائے حکومت رپورٹ پر ہی سوال اٹھا رہی ہے. عوام کو پتہ ہے کہ وفاقی حکومت کرپٹ ترین ہے. میں نہ مانوں کے رویے سے حقیقت تبدیل نہیں ہوگی. صاف چلی شفاف چلی کی اصلیت کھل کر سامنے آ گئی ہے. کچرا کا انپٹ تھا, آؤٹ پٹ تھا, ہمارا پاپولیشن کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تھا. اور کراچی میں سندھ کا کیپٹل میں اس قسم کے مسئلے ہی تھے. اور جہاں جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈسٹرکٹ کونسل موجود تھا پچھلے لوکل باڈی سیٹ اپ میں, وہاں انہوں نے یہ فیصلہ کیا. اسلام آباد میں جو کچرا جمع ہے اسے ختم کریں گے. سازشی عناصر جو بھی کریں کرنے دیں, ہم نے اپنا کام کرنا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا لاڑکانہ میں تقریب سے خطاب. بولے کراچی سمیت سندھ کے شہروں کی صفائی کریں گے. ہر انتظامیہ نے اپنے اپنے علاقے کو صاف رکھنا ہے. لاڑکانہ کی صفائی شہریوں کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں. رکن قومی اسمبلی نور عالم خان کا شو کاز نوٹس کے بعد بھی اپنی حکومت پر وار جاری. حکومت کی پرموشن اور ٹرانسفر پالیسی پر سوالات اٹھا دیے. کہتے ہیں گریڈ 18 کے جونیئرز کو گریڈ 20 کی جگہ پر کیوں تعینات کیا گیا. برائے مہربانی جانبدار بند کریں. میرٹ اور شفافیت کو یقینی بنایا جائے. ہم اپنی زندگیوں میں میرٹ لے آئیں, میرٹ پہ ہم کام کرنا شروع کریں تو ہمارا ملک بہت سے مشکل حالات کا اور چیلنجز کا مقابلہ کر سکتا ہے. دوسرا جو میرا سب سے بڑا ٹاسک ہے, سب سے بڑا کام ہے, جب میرا پیشن ہے, وہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی مہیا کرنا.
استعفوں کا مجھے خود میڈیا سے پتہ چلتا ہے. جہانگیر ترین نے آج تک پارٹی کے خلاف کچھ نہیں کیا. نچلی سطح پر ایشوز ہیں. عمران خان کے فیصلے چیلنج نہیں کرتے. میئر سے متعلق حتمی فیصلہ وزیر اعظم خود کریں گے. گورنر پنجاب چودھری سرور کی میڈیا سے گفتگو. بولے ڈسٹرکٹ میئرز کو شارٹ لسٹ کمیٹی کرے گی. 31 مارچ تک 1.5 کروڑ لوگوں کو پینے کا صاف پانی مہیا کر چکے ہوں گے. پاکستان میں نظام خلافت راشدہ آئے، پاکستان مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنے، تو اس کے لیے ہمیں اس ماڈل کو دیکھنا ہوگا، اس پہ چلنا ہوگا جو ہمیں خلافت راشدہ نے دیا ہے، اور وہ ہے عدل اور وہ ہے احتساب. معاون خصوصی علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں مدینہ کی ریاست بنانے کے لیے عدل و انصاف کو اپنانا ہوگا. امت مسلمہ کو نبی کریم کے دیے ہوئے نظام پر چلنا ہوگا. امید ہے کہ نئے چیف جسٹس عدل کے نظام میں بہتری لائیں گے. حکومت قوانین میں اصلاحات لے کر آ رہی ہے. معاشرے کی بہتری کے لیے سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا. کیپٹل ٹی وی کے سینئر کرائم رپورٹر حسنین شاہ کے قتل کیس میں اہم پیش رفت. قتل کا مرکزی ملزم عامر بٹ جیل روڈ پر اپنے شو روم سے گرفتار. کل گرفتار افراد کی تعداد 8 تک پہنچ گئی ہے. پولیس کے مطابق مقتول حسنین شاہ کی ٹارگٹ کلنگ کے ماسٹر مائنڈ کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا. شہید حسنین شاہ کے قتل پر ملک بھر کے صحافیوں کا احتجاج جاری. رسم کل ادا کر دی گئی. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں نور مقدم قتل کیس کی ان کیمرہ سماعت مکمل. سماعت 2 فروری تک ملتوی کر دی گئی. آئندہ سماعت پر تھراپی ورکس اور ملزمہ عصمت آدم جی کے وکیل جرا کریں گے. مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو بخشی خانے سے کمرہ عدالت پہنچایا گیا. تھانے میں بطور مدعی FIR درج نہیں کرائی. 21 جولائی کو فراست فہیم چھٹی پر تھا. پارسل اسے نہیں دیے. تفتیشی آفیسر کا موقف. سپریم کورٹ میں شاہ رخ جتوئی کی عمر قید کے خلاف اپیل پر سماعت 3 ہفتے تک کے لیے ملتوی. 7 سال پہلے صلح ہو چکی لیکن کیس کا تعین اب میڈیا کرتا ہے. وکیل شاہ رخ جتوئی کا موقف. میڈیا آپ پر اثر انداز ہو سکتا ہے لیکن عدالت پر نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں کیس میڈیا چلا جاتا ہے؟ ایسی بات نہ کی جائے جو حقیقت کے منافی ہو. تمام نکات کا آئندہ سماعت پر جائزہ لیں گے عدالت کے ریمارکس. سپریم کورٹ نے راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی بحالی کا عبوری حکم واپس لے لیا. روڈا کو کام کرنے سے روکنے کے لاہور ہائی کورٹ کے عبوری حکم کے خلاف پنجاب حکومت کی اپیلیں نمٹا دی گئیں. راوی اربن منصوبہ کیس میں لاہور ہائی کورٹ کا حتمی فیصلہ آ چکا ہے جس کے بعد اپیلیں غیر مؤثر ہو چکی ہیں. کوئی قانونی نکات اٹھانا چاہتے ہیں تو فیصلے کے خلاف اپیل میں اٹھا دیں. جسٹس اعجاز الاحسن کے ریمارکس. اسلام آباد ہائی کورٹ میں لوکل گورنمنٹ صدارتی آرڈیننس 2021 کے خلاف درخواست پر سماعت 27 جنوری تک کے لیے ملتوی. عدالت نے CD آفیسرز ایسوسی ایشن کی درخواست پر نوٹسز بھیجتے ہوئے جواب طلب کر لیا. عدالت کی لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے خلاف تمام درخواستیں یکجا کرنے کی ہدایت جسٹس محسن اختر قیامی نے درخواست پر سماعت کی.
لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے سانحہ مری پر دائر درخواستوں پر مری میں تمام عمارتوں کی تفصیلات طلب کر لیں۔ کمشنر اور ڈی سی راولپنڈی نے جواب داخل کرنے کے لیے 31 جنوری تک مہلت طلب کر لی۔ عدالت کا دونوں افسران کو 31 جنوری تک سانحہ مری پر تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد پر ایک ہی مہینے میں دوسری بار کرونا کا حملہ، ٹیسٹ پھر سے مثبت آ گیا۔ ترجمان کے مطابق وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کہ اللہ پاک کے کرم سے اب بہتر محسوس کر رہی ہے۔